77 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पर यानी इकबाल अकादमी की कोई शाख नहीं है, ब्रांच नहीं है। इसी तरह अकादमी अदबियात पाकिस्तान की यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है। अगर वाक़तन यानी जीबी को और स्कर्दू को हमने वफाक से मुस्तहकम बुनियादों पर जोड़ना है तो फिर तमाम जो वफाकी इदारे हैं उन यहाँ पर इलाकाई दफातर होने चाहिए, क्योंकि जिस सतह का काम यहाँ पर हो रहा है, नौजवानों के अंदर जो पोटेंशियल है और सीनियर्स ने जिस नोयत का, जिस क्वालिटी का काम किया है, वो वाक़तन यानी एक रोल मॉडल है। इवन वफाक में भी इस सतह का काम उस सतह पे नहीं हो रहा जिस तरह यहाँ पर हो रहा है। ये तमाम काविशें, अदबी काविशें किसी गरजमंदी के लिए यहाँ नहीं हो रही जी। यानी ये वाक़तन यानी एक कह लीजिए कि एक स्पॉन्टेनियस एक है, यानी लोगों का अपना वफूर है, ज़ाती वफूर है जिसका वो इजहार कर रहे हैं। मैंने ये महसूस किया है कि एक तो यहाँ के जो नौजवान हैं, आज के नौजवान से हम ये गिला करते हैं कि वो अब उस सतह पे जाके ओबीडियंट नहीं रहा, तो यहाँ का हर नौजवान मुझे बहुत ओबीडियंट लगा है। इन 3 दिनों में जिस भी नौजवान से मेरी इंटरेक्शन हुई है, सिर्फ जीबी जो है वो सिर्फ टूरिज्म के पोटेंशियल से पाकिस्तान की तकदीर को ये नहीं बदल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, हम वक्तन फ़वक्तन गिलगित बल्तिस्तान और मुल्की सतह की अहम तरीन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस मुलाकात के तनाजुर में मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीर और तरक्की के अमल और इल्म व अदब के फ़रोग़ के हवाले से जो सरगर्मियाँ हैं उनसे आपको आगाही दिलाने की कोशिश करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज मुल्की सतह की एक अहम तरीन शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर शेर अली और इस वक्त आप अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के डीन की हैसियत में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इससे कबल अकादमी अदबियात पाकिस्तान और मुक़्तदरा कौमी ज़बान में डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत में भी आप खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आपकी तहकीकी 2 किताबें शाया होकर मंजर आम पर आ चुकी हैं और मज़ीद तहकीकी किताबों के ऊपर काम जारी है। यूँ इन इदारों से वाबस्ता रहकर इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए शबाना रोज़ सरगर्म अमल है। तो हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि यहाँ इनके मसरूफ़ तरीन लम्हात में से इन्होंने टाइट शेड्यूल में से वक्त निकाला ताकि जो सियाचिन टाइम्स के नाजरीन हैं उन तक इस्लामिक यूनिवर्सिटी और वहाँ जो फ़रोग़ तालीम के लिए जो काम हो रहा है और अकादमी अदबियात और मुक़्तदरा कौमी ज़बान जैसे हमारे कौमी इदारों में ज़ुबान अदब के फ़रोग़ के लिए जो काम हो रहे हैं उनसे आपको आगाही दिलाई जा सके। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ हम डॉक्टर साहब से इस हवाले से करेंगे कि आपको यहाँ स्कर्दो में आज 3रा रोज़ है और इस दौरान आपने मुख्तलिफ़ इल्मी अदबी तक़रीबात में भी शिरकत की है, मुशायरे को भी अटेंड किया है और मुख्तलिफ़ जो इल्मी अदबी शख्सियात हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ है। तो यहाँ का जो इल्मी अदबी माहौल आपने देखा उसके हवाले से डॉक्टर साहब आपके क्या तासुरात हैं? बहुत शुक्रिया जनाब कासिम नसीम साहब। मेरे लिए उर्दू ज़ुबान और अदब के एक तलब इल्म की हैसियत से ये बात वाक़तन बाइस इफ्तिखार है कि आप जैसा एक बड़ी शख्सियत इल्मी अदबी हवाले से आप एक ज़ुबान और अदब के मुमताज़ दानिश्वर हैं। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को अपने लिए एक सादत और गनीमत समझता हूँ और हमारी ये भी खुशबख्ती है कि पिछले 3 दिनों में मुसलसल आपकी कुर्बतें हमें हासिल रहीं और मुझे यहाँ आके स्कर्दू में और गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल तौर पे यानी यहाँ आके बहुत खुशी हुई। एक तो मुझे इस हवाले से खुशी हुई, ज़ाहिर है मैं यानी उर्दू ज़ुबान और अदब के एक तालिब इल्म हूँ, तो यहाँ आके यानी ये जो कौमी ज़ुबान है उर्दू, ये वाक़तन हमें यानी एक वहदत में यानी जोड़ती है और यहाँ तमाम नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, सीनियर से, अदीबों से, शायरों से इंटरेक्शन हुआ और ख़ुसूसन जिस तरह आपने जो जीबी की हिस्ट्री पे जिस तरह हमें यानी मुख्तलिफ जो वाक़यात, और बहुत खुशी हुई कि यानी गिलगित बल्तिस्तान है ख़ुद अपनी यानी एक कह लीजिए कि यानी एक इंडिजिनस लिबरेशन एक मूवमेंट के ज़रिए से यानी इन्होंने आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान के साथ यानी जीबी का इल्हाक हुआ। तो यकीन कीजिए कि यानी ये जो 3 दिन गुजरे हैं, इन 3 दिनों का एक एक लम्हा मेरे लिए यानी अनमोल भी है और ज़िंदगी का असासा है। मुझे बहुत खुशी हुई। जी डॉक्टर साहब, इसी सिलसिले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यकीनन आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी आप गए, जिन इल्मी और अदबी तक़रीबात में शिरकत की, वहाँ आपने देखा होगा शायरी भी और जो नसर भी तख्लीक हो रहा है वो ज़्यादातर उर्दू में हो रहा है। तो इतने पसमानदा और इतना दूर अफ्तादा इलाक़े में
فروغ اردو کے لیے جو کام آپ نے دیکھا اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ یعنی یہاں پر جو جی بی کا جو نوجوان ہے اور جو سینئرز ہمارے ہیں ان کا جو کام ہے اور ادبی کاوشیں ہیں وہ تو واقعتاً لائق تحسین ہیں، اور یعنی حکومتی سطح پہ ان کو سراہا بھی گیا ہے، ایکنالج کیا گیا ہے، جس طرح جناب حسن حسرت صاحب ہیں، یا مجھے یہاں یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں جو اہل سیاست ہیں وہ بھی ادب کا علمی اور ایک ادبی صحیح. واقعتاً یعنی دانشور ہیں، اسکالر ہیں. مثلا ہم بنیادی طور پر یعنی فدا محمد نشاط صاحب کی دعوت پہ یعنی یہاں بشارت ساکی صاحب، اور ان تقاریب میں جناب امجد زیدی صاحب بھی تشریف لاتے رہے. یہ جتنی بھی کانفرنسز ہوئیں، جو وزیر ہیں کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے، جی جی. یہ بہت، کیونکہ دیکھیے نوجوان نسل فالو کر رہی ہوتی ہے کہ یعنی ہمارے جو اہل سیاست ہیں ان تقاریب کو کس طرح اہمیت دے رہی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک طرح کی انکریجمنٹ ملتی ہے، ان کے جی. حوصلے بلند ہوتے ہیں. تو البتہ یہ ایک محسوس ہوا مجھے، جس طرح ہمارے رفیق مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب جو اس دورے میں ہمارے ساتھ شریک تھے، جو سربراہ ہیں اقبال اکادمی پاکستان لاہور، جی جی. یعنی جب آپ لوگوں سے گفتگویں ہوئیں تو یہ یعنی بات سامنے آئی کہ 77 سال گزرنے کے باوجود یہاں پر یعنی اقبال اکادمی کی کوئی شاخ نہیں ہے، برانچ نہیں ہے. اسی طرح اکادمی ادبیات پاکستان کی یہاں پر کوئی برانچ نہیں ہے. اسی طرح مقتدرہ قومی زبان کا کوئی اس طرح کا، البتہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ریجنل آفس ہے اس کے وہ ماشاءاللہ وہاں جا کے، چونکہ ایک کانفرنس وہاں پر تھی اقبال کے حوالے سے، تو اس ریجنل کیمپس کو دیکھ کے خوشی ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ظاہر ہے ہم نے اگر واقعتاً یعنی جی بی کو اور اسکردو کو ہم نے وفاق سے مستحکم بنیادوں پہ جوڑنا ہے، تو پھر تمام جو وفاقی ادارے ہیں ان یہاں پر شاخیں علاقائی دفاتر ہونے چاہیے، کیونکہ جس سطح کا کام یہاں پر ہو رہا ہے، نوجوانوں کے اندر جو پوٹینشیل ہے، اور سینئرز نے جس نوعیت کا، جس کوالٹی کا کام کیا ہے، وہ واقعتاً یعنی ایک رول ماڈل ہے. ایون وفاق میں بھی اس سطح کا کام اس سطح پہ نہیں ہو رہا جس طرح یہاں پر ہو رہا ہے. اور میں نے ایک چیز قاسم صاحب یہ نوٹ کی ہے کہ یہ تمام کاوشیں، ادبی کاوشیں کسی غرض مندی کے لیے یہاں نہیں ہو رہی. جی. یعنی یہ واقعتاً یعنی ایک کہہ لیجئے کہ ایک اسپونٹینیس ایک ہے، یعنی لوگوں کا اپنا وفور ہے، ذاتی وفور ہے جی. جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں بغیر کسی غرض مندی، دنیاوی غرض مندی بھی نہیں. اور شہروں میں تو جو بڑے ہمارے لکھاری ہیں ان کی تخلیقات، ان کی کتابیں تو پبلشر شائع کرتے ہیں. یہاں 99% کتابیں جو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے ساتھ اپنے پاکٹ منی سے شائع کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا. اس تصویر کے دو رخ، جہاں ہم نے کہا یہاں فروغ ادب کے لیے کام ہو رہا ہے، تو اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو ہماری اپنی زبان ہے، چاہے بلتی ہو یا ہمارے گلگت سائٹ پہ شنا ہو، وہ جو معدومیت کے خطرے سے 2-4 زبانیں ان میں شامل ہیں. تو ان کو تحفظ دینے، ان زبانوں کو فروغ دینے، آپ کیونکہ مقتدرہ قومی زبان میں بھی کام کر چکے ہیں، تو اس نوعیت کے ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ ان چھوٹے زبانوں کو بچانے اور ان کو تحفظ دینے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ یہ قاسم نسیم صاحب بہت ہی اہم سوال آپ نے یعنی یہ پوچھا ہے. یہ جب میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں، تو ہمارے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر یوسف خوش صاحب، ہم نے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کیا تھا. امریکہ کی ایک این جی او ہے ایتھنولاگ، جو پوری دنیا میں جو زبانیں ہیں ان کا ڈیٹا وہ کمپائل کرتی ہے. تو پاکستان میں جو کوئی 77 کے قریب زبانیں ہیں، اور ان میں یعنی پوری دنیا میں بہت ساری سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ایسی ہیں جو معدوم ہونے جا رہی ہیں. اور پاکستان میں جو 77 زبانیں ہیں وہ بھی معدوم ہونے کے قریب ہیں. یعنی ایسی زبانیں بھی ہیں پاکستان میں جن کے جو سپیکرز ہیں وہ بمشکل سینکڑوں میں رہ گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ایک بہت، مجھے یاد ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک لینگویجز کے حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور سواس سے، اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز، یونیورسٹی آف لنڈن سے ایک پی ایچ ڈی اسکالر تشریف لائے تھے، پشاور سے ان کا تعلق تھا، نام میں اس وقت بھول رہا ہوں. تو انہوں نے یعنی وہاں پر یہ واقعہ بیان کیا کہ سواس میں ایک ایسے اسکالر نے اپنے آپ کو پی ایچ ڈی میں انرول کیا
جو ایک ایسی زبان میں جو بمشکل اس کے کوئی 2-4 یعنی اسپیکر رہ گئے تھے دنیا میں. صحیح. تو دنیا جو ہے وہ، کیونکہ دیکھیے ایک زبان کا مرنا جو ہے پوری تہذیب اور ثقافت کا یعنی معدوم ہونا ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں آپ دوستوں سے بات کر کے مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ نہ تو بلتی پہ اس سطح پہ جا کے کام ہو رہا ہے، نہ یعنی شنا جو دیگر آپ کی زبانیں ہیں، اور اس میں وفاق کا جو کردار ہے وہ تو بے حد مایوس کن، جو ظاہر ہے یعنی بہت محدود سا ہمارا دورہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ محسوس ضرور ہوا کہ وفاقی سطح پہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کسی کو اس نوعیت کی کوئی ریئلائزیشن بھی نہیں ہے کہ یہ جو عظیم خزانے ہیں ہمارے، یہ یعنی معدوم ہونے کو جا رہے ہیں. جی، اس وقت آپ ایک ملک کے اہم اور ایک معیاری یونیورسٹی میں شعبہ اردو کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ہماری گلگت بلتستان کے جو طلباء و طالبات ہیں وہ پنڈی اسلام آباد کو تو کم سے کم اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. جی. پھر ہمارے لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے. تو پہلی ترجیح تو یہی ہوتی ہے کہ جو پنڈی اسلام آباد کے اچھے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ ان کو داخلہ ملے. تو آپ کیونکہ یہاں وزٹ کر چکے ہیں، یہاں تعلیمی اداروں کو دیکھ چکے ہیں، یہاں علمی ادبی شخصیات سے مل چکے ہیں، تو کیا مزید فیسلیٹیشن میں کوئی اضافہ ہوگا؟ ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن میں داخلوں کی بہتری کے حوالے سے کوئی اقدامات؟ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک تو یہاں کے جو نوجوان ہیں، یعنی آج کے نوجوان سے ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ اب اس سطح پہ جا کے اوبیڈینٹ نہیں رہا. تو یہاں کا ہر نوجوان مجھے بہت اوبیڈینٹ لگا ہے. ٹھیک. یعنی 3 دنوں میں جس بھی نوجوان سے میری انٹریکشن ہوئی ہے. اسلام آباد میں الحمدللہ یعنی اپرچونٹیز ہیں. خود شعبہ اردو الحم اسلامک یونیورسٹی سے جی بی سے 2 نوجوانوں نے ایم فل کیا ہے. ٹھیک. ایک ابھی لیکچرر ہے کراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف اردو میں، ٹھیک. غالباً حسین شاہ اس کا نام ہے، اور انہوں نے یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب پر ہی یعنی ایم فل کا مقالہ لکھا ہے. ٹھیک. اور دوسرے ہمارے ایک آپ کے جی بی سے ہی ایک نوجوان ہے محمد اکرم. ٹھیک. تو انہوں نے بھی یعنی ایم فل ماشاء اللہ تھیسس اپنا بلکہ مکمل ہو گیا، ان کا ڈیفنس بھی ہو گیا ہے. تو وہاں بہت اپرچونٹیز ہیں. ٹھیک. اور اسلام آباد کے اور لاہور اور کراچی کے ادارے جو ہیں وہ جی بی کے نوجوانوں کو ویلکم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بی کے جو نوجوان ہیں اور اوور آل جو یہاں کی پاپولیشن ہے، یہ اس نوع کی شخصی اوصاف کی حامل ہیں یہاں کے لوگ، کہ لوگ ان کو یعنی خوش آمدید ہی کہتے ہیں، اور بہت ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یعنی جو وفاق کے دوسرے شہر ہیں، اکائیاں ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں آخری کوشچن آپ سے یہ کروں گا، یہاں آپ نے یقیناً جو ٹورزم کا جو پوٹینشیل ہے اس کو بھی دیکھا ہے، یہاں کے لینڈسکیپس، یہاں کے بلند چوٹیوں کے بارے میں سنا، یہاں کے دریا، یہاں کے چشمے، یہاں کے جھیلیں، تو یہ ابھی ڈیولپڈ ہونے جا رہا ہے انفراسٹرکچر اور دوسری چیزیں. تو فروغ ٹورزم کے لیے، سیاحت کے فروغ کے لیے آپ ایک یہاں کے ایک وزٹرز کے حیثیت سے اور ایک ماہر تعلیم اور ملک کے ایک ذمہ دار آفیسر اور شہری کی حیثیت سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال آپ فرما رہے ہیں. یہ یقین کیجئے کہ ہمارے ساتھ اس ڈیلیگیشن میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب شریک ہیں. تو وہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب پچھلے کوئی 50 برسوں سے کینیڈا میں ہیں. جی مقیم ہے. تو جب ہم یعنی جہاز میں آ رہے تھے، پی آئی اے کی پرواز تھی، تو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یعنی صرف جی بی جو ہے وہ صرف ٹورزم کے پوٹینشل سے پاکستان کی تقدیر کو یعنی بدل سکتا ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو پچھلے یعنی 50 برسوں سے کینیڈا میں ہے اور یعنی امریکہ، پورا یورپ وہ گھوم چکا ہے. ان کا یہ کہنا تھا، وہ اس سے پہلے ایک وزٹ کر چکے ہیں جی بی کا تقریباً کوئی 7 سال پہلے، اور اب دوبارہ یعنی اس شخصیت کی یہ پرسپشن ہے، ان کا یہ کہنا ہے. جب ہم آ رہے تھے، جس طرح ڈاکٹر رفیقی صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا، جو پائلٹ تھا پی آئی اے کا وہ بہت ہی کوئی باذوق اور بہت انفارم پرسنالٹی تھی. تو انہوں نے یعنی بتایا اپنی گفتگو میں، دیکھیے یعنی ہمارے ہاں تو نوجوانوں کو، یعنی ان نوجوانوں کو جو پاکستان کے دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں یا دیگر جو ہمارے احباب ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا کی جو بلند ترین چوٹیاں ہیں ان میں سے 5 پاکستان میں ہیں اور جی بی میں ہیں. جی جی. K2 ہے، اور آپ تفصیل بتا رہے تھے ہمیں، مشابرم ہے، براڈ پیک ہے، براڈ پیک ہے، ننگا پربت ہے. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ اس سیکٹر کو سیریسلی یعنی اس کو دیکھے، اور ایسی پروازیں یعنی ان کا یعنی وہ کیا جائے، اہتمام کیا جائے جو بہت ہی اکنامیکل ہوں، اور یہاں پر یعنی آئیں اور یہاں پر فیسلٹی، یہاں انفراسٹرکچر کو مزید ڈیولپ کیا جائے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان ہے اور اسکردو کا یہ جو سارا ہے منظرنامہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت خاص ہے، ایک جنت میں آپ لوگ جی رہے ہیں. تھوڑا سا اس کو ڈیولپ یعنی کرنے کی ضرورت ہے. ٹورزم کے پوٹینشیل سے نہ صرف جی بی کی تقدیر بدل سکتی ہے، بلکہ پاکستان جو اس وقت بہت ہی سیریس اکنامک کرائسس کو فیس کر رہا ہے، اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جی ناظرین، قدرتی وسائل اور قدرتی مناظر کے لحاظ سے تو یہ خطہ مالا مال ہے، لیکن جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے تو یہاں ٹورزم جو ہے وہ تیزی سے فروغ پا سکتا ہے. آپ نے گفتگو سنی پروفیسر ڈاکٹر شیر علی جو کہ شعبہ اردو کے ڈین ہے الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے. تو یقیناً فروغ تعلیم کے حوالے سے، زبان ادب کے فروغ کے حوالے سے انہوں نے جس طرح کی گفتگو فرمائی، آپ کے معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا. آئندہ ہفتے کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ہم پھر کوشش کریں گے حاضر ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.